यसु मसीह के खूबसूरत और मुबारक नाम में आप सबको सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम की 7वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और आपकी तरफ से हमें बहुत सारे लाइक्स जो हैं वो भी मिल रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कि ये रूह कुदस क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मुबशर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। और बाबूजी, मेरा पहला सवाल है कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये रूह कुदस क्या है। बहुत शुक्रिया। आए आज हम रूह कुदस के बारे में, पाक रूह के बारे में सीखेंगे। पाक रूह पाक तसलीस के तीसरे रुकन का नाम है जी, और ये खुदावंद खुदा की ज़ात का ज़हूर या खुदावंद खुदा की कुदरत जो है उसको हम पाक रूह कहते हैं जी। आए हम बाइबल मुक़द्दस से एक हवाला सुनते हैं पाक रूह के हवाले से जी, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत हम तक पहुँची अंजील, उसका 15वां बाब, जी, उसकी 26वीं आयत। मगर जब वो वकील आएगा जिसे मैं तुम्हारे लिए बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह अल हक, जो बाप से मुनबसिक है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाही दोगे, क्योंकि वो तुम शुरू से मेरे साथ हो। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं मिटाई जाए। आए मसीह तेरी सताइश हो। तो जिस तरह से हमने पाक अंजील में सुना, जी, रूह कुदस के लिए ये लफ्ज़ मुनबसिक जो है जी। ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुनबसिक होने का मतलब है कि बाप और बेटे की मोहब्बत की कसरत की बिना पर, जी, कसरत की बिना पर जो है वो एक क़ुव्वत सादर होती है, एक क़ुव्वत निकलती है, और उस क़ुव्वत को, उस ताकत को जो गैर मरई है उसको हम रूह अल हक या रूह कुदस या पाक रूह कहते हैं। जी। और मुनबसिक लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़ुबान से है, और अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ से बबसिक जो है उसका मतलब है वो दरिया का पानी जो किनारों को तोड़कर अपनी ताकत और क़ुव्वत से बहता है, उस बहने वाले पानी को बबसिक, और इसी से लफ्ज़ मुनबसिक निकलता है। यानी कि ये वो क़ुव्वत और कुदरत है जो बाप और बेटे की कसरत की मोहब्बत की बिना पर जो है वो निकलती है, और हर लम्हा इस कायनात को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए इंसानी ज़ात की रहनुमाई करती है। बाबूजी, मेरा अगला सवाल है कि रूह कुदस को हम आसान ज़ुबान में या मिसालों के ज़रिए कैसे समझ सकते हैं। आप हमारे नाज़रीन को ज़रा एक दो मिसाल दे के समझाएं रूह कुदस के बारे में। हम समझते हैं इसको एक मिसाल के साथ। कहते हैं कि एक दफ़ा एक उस्ताद था, जी, उसके कुछ चेले थे, शागिर्द थे। तो उसके चेले जो हैं उससे सवाल करते हैं कि उस्ताद हमें रूह कुदस के बारे में समझाएं, क्योंकि ये हमारी अक्ल से बालातर है, हमें इसकी समझ नहीं आती। जी। वो अपने चेलों को बुलाता है और एक से कहता है कि दूर नज़र दौड़ाकर देखो कि तुम्हें दूर तक क्या नज़र आता है। वो देखते हैं और शागिर्द जवाब देता है, क्या उस्ताद, कुछ नहीं, दूर, बहुत दूर एक दरख्त नज़र आ रहा है, और ये बरगद का दरख्त है। जी, जी, जी। जिसे पंजाबी में बोर्ड का दरख्त है। तो वो कहता है कि अच्छा, रूह कुदस के बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम जाओ और उस दरख्त से उसका फल तोड़ कर लाओ। जी। वो भागा भागा जाता है और फल तोड़ कर ले आता है और कहता है कि उस्ताद, मैंने आपके कहने के मुताबिक मैं फल ले आया हूँ, अब मुझे बताओ कि रूह कुदस क्या है। जी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ रूह कुदस क्या है, पहले इस फल को दरमियान से काट दो, 2 हिस्से कर दो। जी। उसके 2 हिस्से कर देते हैं, और वो कहता है कि उस्ताद, मैंने ये भी अमल कर लिया है, उसको 2 हिस्से कर दिया है। तो कहता है कि अब इसके अंदर देखो कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। जी। तो अब जो बोर्ड का दरख्त है उसका फल एक गोल होती है, और वो गोल जो है उसके अंदर छोटे छोटे खसखास की माने जो है वो छोटे छोटे दाने होते हैं। तो वो कहता है कि इसके अंदर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के दाने हैं। तो कहता है कि इसमें से एक निकाल लो, जी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि रूह कुदस क्या है। जी। वो बड़ी एहतियात के साथ एक निकाल लेता है और कहता है कि उस्ताद जी, मैंने ये भी काम कर लिया।
وہ کہتا ہے کہ اب کیا کرو، اب اس کو درمیان میں سے کاٹ دو. جی. اب وہ چھوٹا سا باریک سا دانہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کیسے میں اس کو کاٹوں؟ پھر وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نے سوال کا جواب لینا ہے اس لیے میں کروں گا. تو وہ اس کو درمیان میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ 2 حصے کر دیتا. پھر استاد سے کہتا ہے کہ اے استاد میں نے یہ بھی کام کر لیا. تو استاد جو ہے اسے جواب دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اب اس میں دیکھو کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. جی. تو وہ کہتا ہے کہ اے استاد اس میں تو کچھ بھی نہیں. استاد جواب دیتا ہے جس کو تم کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں، اسی سے یہ سارے کا سارا درخت بنا ہے. ایک دم وہ سوچ میں پڑتے ہیں. اور پھر استاد اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے اسی طرح سے روح القدس یا روح پاک ہے. جی. اگر کوئی سمجھ جائے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات اسی کے سبب سے رواں دواں اور اسی کے وسیلے سے قائم ہے. جی. اگر سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے روح القدس کچھ بھی نہیں. روح القدس کچھ بھی نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ خدا کی ذات سے، خدا اور خدا کی ذات کے سبب سے وہ پاک تثلیث کا تیسرا رکن اور خدا کی ذات ہے. تو اس کا جو مین کام ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی ذات کے بارے میں آگاہی دینا. کیونکہ جب تک انسان اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو نہیں جانتا، روح القدس کو نہیں جان سکتا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا، اپنی شکل و صورت پر بنایا، اسے اپنی حضوری میں رکھا، لیکن یہی انسان جو ہے وہ نکال دیا گیا. جی. اب نکال دیے جانے سے اب انسان کی زندگی بہت مختلف ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے روح القدس کو جاننا ہے تو سب سے پہلا عمل وہ خود اپنی ذات میں اترے اور اپنے آپ کی پہچان کرے کہ میں وہ خدا کے ہاتھوں کا شاہکار ہوں جس میں خدا نے اپنا دم پھونکا ہے. اسے انسان کو تلاش کرنا، روح القدس کو حاصل کرنا یا روح القدس کا تجربہ ہے. کیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت سے لیبلز لگتے ہیں. سب سے پہلے اس کے اوپر لیبل لگتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، پھر لیبل لگتا ہے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، پھر لیبل لگتا ہے کہ اس کا علاقہ کون سا ہے، پھر لیبل لگتا ہے کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، کس خطے سے ہے، اس کی زبان کون سی ہے، پھر لیبل لگتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، پھر لیبل لگتا ہے کہ اس مذہب میں جو مسلک اس کا مسلک کیا ہے، پھر اس پر لیبل لگتا ہے اس کا کلچر کیا ہے، اس کی ثقافت کیا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، پھر اس پر لیبل لگتا ہے کہ یہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا امیر طبقہ، درمیانہ طبقہ، غریب طبقہ. اب تو بہت ساری دنیا جو غربت کی لائن سے بھی نیچے ہے، تو یہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ لیبل لگتا ہے. پھر اس پر لیبل لگتا ہے کہ یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، پھر اس پر لیبل لگتا ہے کہ یہ کس بر اعظم سے، اس زمین پر کس خطے سے تعلق رکھتا ہے، پھر اس پر لیبل لگتا ہے اس کے نقش و نقوش کیا ہیں، رنگ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لیبل جو ہیں اس کے اندر اصل میں وہ انسان چھپ گیا ہے جس کو خدا نے بنایا تھا. تو اس کے لیے اگر کوئی روح القدس کو جاننا چاہتا ہے تو پہلے اسی انسان کو جانے جس کو خدا نے بنایا. اور ان لیبلز کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو پسپا کیا جا رہا ہے، اس کو انسان کو جو ہے وہ پستیوں میں گرایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنا پر انسان کی اصل جو شناخت ہے وہ کھو چکی ہے. کیا نام کی بنا پر حسد نہیں ہے؟ کیا علاقے کی بنا پر ایک دوسرے سے حسد نہیں ہے؟ کیا زبان کی بنا پر لوگوں کو حقیر اور اعلیٰ نہیں سمجھا جاتا؟ کیا مذہب کی بنا پر، مسلک کی بنا پر انسانوں کو ختم نہیں کیا جاتا، دشمنی نہیں کی جاتی؟ کلچر کے نام سے، سماج کے نام سے کیا انسانوں کو پسپا نہیں کیا جاتا؟ طبقاتی نظام کے سسٹم میں انسان جو ہے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا نہیں جاتا؟ کیا ملک، رنگ اور نسل کے سبب سے انسان کو قتل نہیں کر رہا؟ تو ان طبقات میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اصل میں کھو چکا ہے جو خدا نے بنایا. اور خدا چاہتا ہے، خدا کا روح چاہتا ہے کہ انسان اس انسان کی تلاش کرے.
اور اگر ہم دنیا میں نظر دوڑائیں، بہت سے ایسے انسان ہیں جنہوں نے کوشش کی تاکہ اس روح کے سبب سے اس انسان کی پہچان تک پہنچیں. تو ہم بہت سارے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمارے مسیحی مذہب میں اور بہت سارے مذاہب میں کتنی عظیم ہستیاں ہیں، مقدسین کی کتنی عظیم ہستیاں ہیں. تو ان میں سے ہم ایک دو کا ذکر کرتے ہیں، جیسے مدر ٹریزا. جی جی، دیکھیں ذرا روح القدس کیا ہے. آج ہم روح القدس کے نام پر لوگوں کو بہت دفعہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، لیکن روح القدس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مدر ٹریزا ایک بار انٹرویو دے رہی تھی تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ اے مدر، وہ بچے جن کو پاپ سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، اور پلے سے لوگ تشبیہ دیتے ہیں، کہاں سے وہ دل اور جگر لاتی ہیں کہ آپ ایسے بچوں کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آتی ہیں؟ تو مدر ٹریزا نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں جانتی کہ لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن میں جب ایسے ہی لاوارث اور جن کو لوگ داغ اور دھبوں کی صورت میں محسوس کرتے ہیں، مدر کہتی ہیں کہ جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں میرا یسوع نظر آتا ہے. میں تو اپنے یسوع کو لے کر آتی ہوں اور میں تو اس کی خدمت کرتی ہوں. یہ ہے وہ انسان. کہتے ہیں کہ مدر ٹریزا کلکتہ کے بازار میں ایک دفعہ اپنے بچوں کے لیے مانگ رہی تھی. اس نے ہاتھ پھیلایا اور کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا اور اس نے اپنے ہیبر سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور اس نے دوسرا ہاتھ کر دیا. اس نے کہا کہ یہ تو نے مجھے دیا. کیونکہ تم مجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں پہچانتا، میری شخصیت سے یا مجھ سے نفرت کرتا ہے، لیکن یہ میں ہاتھ تیرے سامنے پھیلاتی ہوں، اس ہاتھ پر اب میرے بچوں کے لیے مجھے کچھ دے. جی. تو جب یہ لوگ منظر دیکھ رہے تھے تو ایک دم سے اکٹھے ہوئے اور وہ شخص جو تھا وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور مدر کے پاؤں پر گر گیا. یہ ہے روح کی آگاہی، یہ ہے اپنی شخصیت کی آگاہی. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مقدس فرانسس اسیسی جی، کس طرح سے جو اس روح میں بھرپور، اس روح کی قدرت کو جانتا ہے، وہ کائنات اور فطرت سے پیار کرتا ہے، وہ ہر چیز کو اپنے بہت قریب محسوس کرتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں مقدس فرانسس اسیسی اس کائنات میں ہر چیز کو اپنا بھائی اور بہن کہہ کر پکارتا ہے. اور پھر جب اس طرح سے کوئی روح کو گہرائی کے طور پر سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی ہی دعا بن جاتی ہے. تو اس لیے دیکھتے ہیں مقدس فرانسس اسیسی کی دعا میں صرف لفظ نہیں ہے، بلکہ مقدس فرانسس اسیسی کی شخصیت کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ سب روح القدس کے سبب سے ہوتا ہے. اس کی دعا کیا ہے کہ جہاں قصور ہو وہاں معافی لاؤں، جہاں جھگڑا ہو وہاں اتفاق لاؤں، جہاں غلطی ہو وہاں صداقت لاؤں، جہاں شک ہو وہاں ایمان لاؤں، جہاں مایوسی ہو وہاں امید لاؤں، جہاں تاریکی ہو وہاں روشنی لاؤں، جہاں گمراہی ہو وہاں تسلی لاؤں، جہاں حسد ہو وہاں محبت لاؤں. یہ ہے روح القدس کی پہچان اور روح القدس کی زندگی اور روح القدس کی ہستی. اور یہ ہے جب روح القدس کے تجربات ہوتے ہیں تو ہماری زندگی خود بخود قبولیت بن جاتی ہے، ہماری زندگی خوشی کی خبر بن جاتی ہے، ہماری زندگی بہت سارے لوگوں کو مسیحی اقدار کی خوبصورت سنہری جو اس کی کیا کہتے ہیں کہ جو سنہری دھار ہے اس میں انسان کو شامل کرتے ہیں. اور مسیحی اقدار کیا ہیں؟ پیار، محبت، صلح، سلامتی، امن، اتفاق، اتحاد، یگانگت، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کو قبول کیا جانا. لیکن افسوس ہم روح القدس کا بہت دفعہ تجربہ تو نہیں رکھتے، لیکن دعوے ہم روح القدس کے کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں جا کر خود ساختہ کچھ لوگ ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے پادری ہیں، ایک گھر میں جاتے ہیں جی، اور وہاں 3 پارٹیاں بن جاتی ہیں. وہاں پر خاوند اپنی بیوی سے بیزار ہو جاتا ہے، بچے اپنے ماں باپ سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں تمیز کیا ہوتی ہے؟ مجھے روح القدس ملا ہے اور اس کو نہیں، نفرت. تو روح القدس کی پہچان نفرت نہیں ہے، روح القدس کی پہچان رد کیا جانا نہیں ہے، روح القدس کی پہچان تو اتحاد اور یگانگت اور اتحاد ہے. تو
تو اس لیے اگر کبھی ہماری زندگی سے ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ روح القدس کیا ہے. تو اس لیے روح القدس خدا کی ذات کا نام ہے, خدا کا نام ہے. جی بہت شکریہ بابو جی. بابو جی کہ اگلا سوال ہے کہ ایک عام سوال پوچھا جاتا ہے کہ روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ جو ابن انسان کے خلاف گناہ کرے گا وہ معاف کیا جائے گا, لیکن جو روح القدس کے خلاف گناہ کرے گا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑی سی آگاہی فراہم کریں. ہاں, یہ بہت دفعہ سوال سننے میں آتا ہے کہ روح القدس کے خلاف جو ہے, جی تو یہ خلاف گناہ کے بارے میں اپنے اپنے نظریات ہیں جو پھیلاتے ہیں. تو اس لیے آج اچھی بات ہے ہم اپنے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے خدا کا روح ہمیں سمجھاتا ہے. جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پرانا ہے نبیوں کی معرفت جو رسالت کی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا نے کلام اور الہام کا سلسلہ شروع کیا, اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ خدا کے نام کو جلال دینا, یعنی اسرائیل قوم کو چنا تاکہ اس کے وسیلے سے خدا اپنا جلال ظاہر کرے. اور کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کام کیا کیوں؟ کیونکہ اپنا بیٹا جو ہے اس کا ظہور اس قوم کے وسیلے سے دیا گیا, اور یہی اصل میں اس کا مقصد تھا. جی اور ہم کہتے ہیں اب روح القدس کا مقصد کیا ہے؟ روح القدس کا مقصد ہے کہ جو پاشکائی بھید ہے, پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا, یعنی یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا, یسوع مسیح کا مصلوب ہونا, یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا, روح القدس کا نازل ہونا, یہ ہے پاشکائی بھید. ایسے ہی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست کے بعد جب نکلتے ہیں شاگرد سب سے بڑی گواہی دیتے تو اسی پاشکائی بھید کی ہی وہ گواہی دیتے ہیں کہ اے اسرائیلی مردوں, ہم گواہ ہیں کہ جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ خدا کا بیٹا اور ہمارا نجات دہندہ. تو کہتے ہیں یہ ہے روح القدس کا مین کام. اسی لیے روح القدس اس زمین پر آیا کہ یہ بھید جو ہے اس کی گواہی دینا صرف انسانی ذات کے بس میں نہیں ہے. اس لیے خداوند خدا جو ہے وہ مددگار کے لیے روح بھیجتا ہے, اور کہتے ہیں کہ پاشکائی بھید یا پاشکائی بھید کی ان سچائیوں کے خلاف جو بھی شخص جو ہے اس کے خلاف بولتا ہے وہ روح القدس کے خلاف گناہ کرتا ہے, کیونکہ یہ روح القدس کا کام ہے ان سچائیوں کو قیامت تک قائم رکھنا, اور روح القدس کے سبب سے کلیسیا ان سچائیوں کو قائم رکھتی ہے. اور جو ان سچائیوں کا منکر, جو ان سچائیوں کے خلاف بات کرتا ہے, جو ان سچائیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے, وہی اصل میں روح القدس کے خلاف گناہ ہے, اور روح القدس کے خلاف گناہ جو ہے وہ کبھی معاف نہ کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے. جی بابو جی, آج آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہم انسانوں میں خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس انسان میں خدا بستا ہے؟ ہاں, اس کے لیے میں اپنا خیال پیش کروں گا. ممکن ہے کہ یہ کچھ لوگ اتفاق نہیں کریں گے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ضرورت سے زیادہ ہم نظم و ضبط پر زور دیتے ہیں وہاں چیزوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے, اور بعض اوقات انسان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے. اس کے لیے میں ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی تھا, وہ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں آیا تھا, اور اس نے کہا کہ چلو آج اتوار کا دن ہے تو چلو آج کی عبادت جو ہے وہ جو نزدیک گرجا گھر ہے اس میں ہم چلتے اس میں عبادت کر لیتے ہیں. تو وہ گرجا گھر بڑا منظم گرجا گھر تھا, بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا تھا, جہاں پہ 3 پیس اور گاڑیوں پہ لوگ آتے تھے. بہت ہی خوبصورت چرچ تھا, بڑا اچھا نظم و ضبط تھا. وہ آدمی جو ہے وہ صبح صبح عبادت کے لیے نکلتا ہے, سادہ تھا, شلوار قمیض پہنا تھا. تو وہ آگے جا کر بیٹھ جاتا ہے 10 منٹ پہلے, تاکہ جب چرچ شروع ہو تو میں سامنے سے پاک الطار کو یا کلام کو اچھے طریقے سے دیکھ سکوں, سن سکوں. تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے کا تو نہیں ہے, سادہ سا شخص ہے. اس کو کہتے ہیں جی آپ مہربانی کر کے پچھلے بینچ پر چلے جائیں. وہ 5-10 بینچ چھوڑ کر پیچھے چلا جاتا ہے. آہستہ آہستہ لوگ دھڑ دھڑ آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس آدمی کو کہ ہم تو روز یہاں پہ بیٹھنے والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ مہربانی کر کے پچھلے بینچ پہ چلے جائیں. آہستہ آہستہ وہ گرجا گھر کے آخری بینچ پر آ گیا. جی جی. جب آخری بینچ پر آ گیا اتنی دیر میں وہاں پہ جو چوکیدار تھا یا نظم و ضبط کو سنبھالنے والا تھا, انتظامیہ تھا, وہ بھی آ گیا. تو اس نے کہا کہ جی آپ بزرگوں ذرا تھوڑا سا سائڈ پر ہوئے تاکہ میں بیٹھ سکوں. تو وہ جگہ کم تھی,
وہ بیچارہ شخص جو ہے وہ آدمی ہے وہ کھڑا ہو گیا اور بینچ کے پیچھے آ گیا. آخر میں ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ بزرگوں آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. وہ بیچارہ دروازے کے بالکل پاس چلا گیا اور پھر کرتے کرتے ایک اور آیا تو اس نے اس کو دروازے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا. جب دروازہ بند کر دیا تو وہ شخص جو ہے وہ اب دروازے کے سامنے کھڑا ہے, کہتا ہے کہ واہ خدا, میں تو تیری عبادت کرنے کے لیے آیا تھا, تو ان لوگوں نے تو مجھے باہر نکال دیا ہے. ابھی اتنے لفظ وہ کہہ رہا تھا کہ یسوع مسیح خود اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. تو وہ ایک دم سے حیران ہوتا ہے, کہتا ہے, اس کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا تو اندر جا, تیری تو وہ عبادت کر رہے ہیں, مجھے تو انہوں نے باہر نکال دیا لیکن تیری تو اندر پرستش ہو رہی ہے. تو یسوع سے جواب دیتا ہے کہ صرف تجھے باہر نہیں نکالا انہوں نے, مجھے بھی باہر نکال دیا ہے. اب پتہ نہیں وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں, کس کی پرستش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے تو انہوں نے باہر نکال دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے دعوے دار تو ہوتے ہیں, لیکن جب ہم انسان اور انسانیت کو نہیں سمجھتے, جب انسان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے, جب انسان کی عظمت کو نہیں سمجھتے, انسان کی محبت کو نہیں سمجھتے, اور انسان کے اندر ہم خدا کو نہیں دیکھتے اور نہیں سمجھتے, تو ہم ایسے ہی کھوکھلے ہیں. ہم روح کے دعوے دار ہو سکتے ہیں لیکن کھوکھلے ہیں. پھر ہمارے کاموں سے, ہمارے کردار سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم انسانیت کو کچلنے والے یا انسانیت کو بحال کرنے والے. مبارک ہے وہ جو انسان میں خدا کو دیکھتا, پہچانتا اور اس کی عظمت کے لیے کام کرتا ہے. وہی روح القدس کے ہاتھ کا اعلیٰ کار ہے. اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جانے پہچانے. جو بہتر طور پر اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ روح سے معمور اور وہ خدا کو پہچانتا ہے. جی, یہ ایک ایسا ایک شعر بھی ہے کہ خدایا مجھے ان بندوں کو ٹوٹ کے چاہنے دے, خدایا مجھے ان بندوں کو ٹوٹ کے چاہنے دے, میں تجھے ان بندوں میں خدا ڈھونڈ دوں گا. جی ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی, اور ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے. اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے, یہ سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے.